बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात पंजम, और इसमें हमने अपने जिस सबक का आगाज कर रखा है, बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि आज जिस सबक को हम मुकम्मल करने वाले हैं वो है पाकिस्तान के रसूम व रिवाज। आज हमने अपने इस दरसी किताब के चौथे सबक को छठे हिस्से में पढ़ना है, यानी सबक नंबर 4.6। प्यारे बच्चों, हमारे आज के सबक में शामिल जो हासिल ताल्लुम है, ये जिस हासिल ताल्लुम की हम मश्क करने जा रहे हैं, जिसके बारे में सीखने जा रहे हैं, वो कुछ इस तरह से है। तस्वीर, खाके और इश्काल देखकर किसी मंजर, वाक़े या ख्याल का दुरुस्त इजहार कर सके। हमारे सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहमान अपना रिस्क लेकर आता है और साहिब खाना के गुनाह लेकर जाता है। कितनी बड़ी बात है कि हम अक्सर हम वैसे आम तौर पे, ये मैंने इसको भी एक रस्म कह लें या देखा है, एक रिवाज कह लें, कि मेहमान जब आते हैं या किसी मेहमान ने आना होता है तो घरों में खास तरह का एहतमाम किया जा रहा होता है। घरों में सफाई ज़रूरत से ज़्यादा की जा रही होती है। आम जो हम रोज़मर्रा की जो सफाई होती है इससे ज़्यादा की जा रही होती है। मेहमानों के लिए नए बर्तन, अच्छी चीज़ें निकाली जा रही होती हैं। खाने में खसूसी एहतमाम किया जा रहा होता है। तो उसका आप देखें कि दीन में कितना अजर रखा गया है। यानी जो मेहमान है, हम ये समझ रहे होते हैं कि हम उसके लिए रिस्क का बंदोबस्त कर रहे हैं, हम उसके लिए खाने का बंदोबस्त, हालांकि वो अपना रिस्क अल्लाह के हुक्म से अपने साथ लेके आता है। अल्लाह ताला ने उसको हमारे घर में मेहमान के तौर पर भेजा होता है। वो रिस्क तो अपना लेके आता है, लेकिन कितना बड़ा अजर है कि जब वो जाता है तो उस घर वालों के, उस घर के गुनाहों को साथ ले जाता है। हम सबसे पहले आज करेंगे दोहराई, और दोहराई में आपके पास जो चीज़ है वो ये है कि आपने कल आपको डायरी लिखने के लिए कहा गया था, तो आज आपने ये करना है कि अपनी डायरी का एक एक सफ़ा हमें भी पढ़ने को देना है। यानी आपने इस सरगर्मी को इस तरह से करना है, या दोहराई इसकी इस तरह से करनी है कि आपने कल की जो डायरी लिखी, मैंने कल आपको बताया था कि आपने उसको स्कूल की झैल में लिखना था, तो आपने अभी जमात में एक एक बच्चा खड़ा और अपनी कल की जो डायरी जो उसने लिखी है कल के दिन में वो पढ़कर बताए। इससे आप अपने सब दोस्तों को भी अपने ख्यालात से आगाह करेंगे। जी, तो यकीनन आप लोगों ने, सब बच्चों ने अपनी डायरी बताई होगी, सुनाई होगी अपने दोस्तों को। प्यारे बच्चों, कबल पढ़ाई यानी पढ़ने से पहले आपके सामने एक तस्वीर है। तस्वीर बहुत अच्छी है, मुझे तो ज़ाती तौर पर ये तस्वीर बहुत अच्छी लगी, और अगर आप मुझे कहें तो मैं इसको एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में आपके सामने पेश करूं। आपने क्या करना है कि इस तस्वीर को जरा अनोखे लफ्जों में बयान करना है, क्योंकि आज आप तस्वीर, खाके या इश्काल को बयान करना, उसको मद्देनजर रखते हुए किसी मंजर या किसी वाक़े को बयान करना सीख रहे हैं। अनोखे अंदाज में बयान करने के लिए या अनोखे लफ्जों में बयान करने के लिए इसलिए कहा गया है कि अगर आपका उसको बयान करने का जो जुमलों का चुनाव होगा, जो अंदाज होगा, वो अनोखा होगा, मुख्तलिफ होगा, तो पढ़ने वाले को, सुनने वाले को अच्छा लगेगा, दिलचस्प लगेगा। वीडियो को यहीं पे रोकिए और जल्दी से कोशिश करें कि हर बच्चा 3 से 4 जुमले खुद से इस तस्वीर पे बोले, और जुमले ऐसे ना हो जो आम रोजमर्रा जिंदगी से हो, बल्कि अंदाज मुख्तलिफ हो, चुनाव मुख्तलिफ हो, बताने का अंदाज मुख्तलिफ हो। तो वीडियो को रोक के जल्दी से सरगर्मी को कीजिए। यकीनन आप लोगों ने ये कर लिया होगा। प्यारे बच्चों, आज हमने किसी भी तस्वीर, खाके या मंजर को देखकर उसमें अपने ख्यालात का दुरुस्त तरीके से, यानी जिस तरह से कहा जा रहा है उस तरीके से इजहार करना सीखना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये सबक का आगाज करने के लिए मैंने आपको इसके लिए एक तस्वीर दिखा दी, आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम इसे किस तरह से करेंगे। अब हम करेंगे मंजरनामा या मंजरनामा निगारी, कि किस तरह से एक मंजरनामे को बयान किया जाता है, उस पर लिखा जाता है, उस पर बोला जाता है। जो कुछ आप अपनी आंखों के सामने किसी तस्वीर या खाके में होता देखते हैं, उसे खूबसूरत लफ्जों में बयान करना ही मंजरनामा निगारी, ठीक है। जैसे एक तस्वीर है, आपको यहाँ पे इस स्क्रीन के एक तरफ एक जानिब तस्वीर दिखाई दी जिसमें मुख्तलिफ पेंसिलें हैं। बज़ाहिर देखा जाए तो इस तस्वीर में कोई खास बात नहीं, लेकिन अगर आप इसको अपने तख़य्युल की निगाह से देखें, आप इसको सोचें, तो इसमें बहुत सी खास बातें हैं। आप इसको अच्छे अंदाज में बयान कर सकते हैं। खूबसूरत पेंसिलें हैं यहाँ पर,
خوبصورت رنگوں کا امتزاج ہے یہاں پر، خوشگوار احساس لیے ہوئے ہیں، سب بہت خوش ہیں۔ اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے جملے جس وقت آپ دیکھ کے کسی منظر کے بارے میں استعمال کریں گے تو وہ اصل میں دراصل وہ یہ ہوگا کہ آپ اس کی منظر نگاری کر رہے ہیں، منظر نامہ اس کا پیش کر رہے ہیں، اور پڑھنے والا خود کو اس وقت آپ کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوگا۔ جب ہم کسی منظر کو بیان کرتے ہیں تو گویا کوئی اور ہماری آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ آپ نے عام طور پر پڑھا ہوگا، ہم سفر نامہ پڑھتے ہیں، سفر نامہ پڑھتے ہوئے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ جو چیز پڑھ رہے ہیں، آپ اس جگہ، اس سفر کا حصہ ہے، آپ خود ان جگہوں کی جس کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں اس کی سیر کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ جی، وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ مصنف جو ہے، لکھنے والا جو ہے، اس نے اپنے الفاظ کا انتخاب اتنا خوبصورت کیا ہوتا ہے کہ پڑھنے والا خود کو اس جگہ کا حصہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اس سفر میں محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور اپنے تخیل کی آنکھ سے اپنے خیال میں اس جگہ کا تصور کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے تخیل میں اس منظر کو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تفصیلات کو بیان کریں تاکہ سننے والے کو محسوس ہو کہ جیسے اس نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہے۔ اور یہی کسی منظر نگاری کرنے کی خوبی ہے، یہی اس کی خصوصیت ہے کہ اتنی تفصیل سے ہر چیز کو اتنے دلکش انداز میں پیش کیا جائے کہ پڑھنے والا، سننے والا جو ہے وہ خود اس کو اس جگہ کا، اس منظر کا حصہ محسوس کر رہا ہو۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، منظر کو ذہن میں رکھتے، کیونکہ ہم نے آج تخیل کو استعمال کرتے ہوئے خاکے تصویر کی مدد سے منظر نگاری کرنی، الفاظ میں اظہار کرنا ہے، تو آپ ایک انفرادی سرگرمی کیجئے۔ سرگرمی کچھ اس طرح سے یوم دفاع، یوم دفاع پر منعقد ہونے والی تقریبات کے بارے میں 5 جملے بتائیں، ٹھیک ہے؟ ممکن ہے کہ آپ کے اسکول میں بھی یوم دفاع کی تقاریب جو ہے وہ منعقد ہوتی ہیں۔ آپ نے اس انداز میں ان جملوں میں بتانا ہے کہ آپ کو لگے جس کو بتا رہے ہیں وہ خود اس تقریب کا حصہ رہا ہے۔ دوسری صورت میں ہو سکتا ہے آپ نے ٹیلی ویژن پر یوم دفاع کی کوئی تقریب دیکھی ہو، اس کو اس انداز میں بیان کریں کہ آپ کے باقی جو دوست ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، وہ آپ کے تخیل کی نگاہ سے، آپ کے خیال میں آپ کے ساتھ اس جگہ پہنچ جائیں، اس منظر میں پہنچ جائیں جو آپ بیان کریں۔ ویڈیو کو روکیے اور اس انفرادی سرگرمی کو کیجیے۔ جی، یقیناً آپ نے بہت اچھے انداز میں یوم دفاع پر منعقد ہونے والی تقریب کے بارے میں بتایا ہوگا۔ اب آپ کریں گے ایک گروہی سرگرمی۔ گروہی سرگرمی میں آپ کے لیے چند تصاویر جو ہیں ان کا انتخاب کیا گیا، ان کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ پہلی تصویر جو ہے اس میں یہ آپ دیکھیں کہ ایک ننھے جو پینگوئن ہوتے ہیں ان کا ایک خاندان ہے۔ یہاں پہ ایک انتہائی خوبصورت بلی ہے جو اینک لگائے ہوئے، ٹھیک ہے، اس تصویر میں۔ اور اس تصویر میں آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا بھالو ہے جو ایک بھالو کا بچہ ہے جو ایک درخت کی ٹہنی کے ساتھ یا اس کی شاخ کے ساتھ لٹک رہا ہے، اور یہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا ایک یہ جانور ہے جو مختلف سیبوں پہ قبضہ کیے ہوئے، ٹھیک ہے۔ مختلف تصاویر ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ تصاویر بھی ہماری عام جو تصاویر کا انتخاب ہوتا ہے ان سے ہٹ کر ہے۔ جتنی مختلف تصویر ہوگی، جتنی دلکش انداز میں آپ تصویر یا کوئی خاکہ دیکھیں گے، آپ خود سے چاہیں گے کہ آپ کا انداز بیان بھی اتنا ہی مختلف، اتنا ہی دلکش ہو۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کی معلمہ یا آپ کے معلم آپ کی جماعت کو 4 گروہوں میں تقسیم کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس 4 تصاویر ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر گروہ کو دی گئی تصویر میں سے ایک تصویر پر شگفتہ انداز میں، غور کریں اس بات پر، شگفتہ انداز میں یعنی بہت خوبصورت اور دلچسپ انداز میں آپ نے 10 جملوں میں تحریر کرنی ہے، ایک تحریر لکھنی ہے ایک تصویر کو سامنے رکھتے ہوئے۔ لیکن میں آپ کو بار بار ایک بات جو کہہ رہی ہوں یا بتا رہی ہوں مجھے ہے کہ آپ کا انداز بیان انتہائی شگفتہ ہونا چاہیے، خوشگوار ہونا چاہیے، مؤثر ہونا چاہیے، پر اثر ہونا چاہیے۔ اب جو گروہ سب سے اچھی تحریر لکھے گا اس کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ اس سرگرمی کو کرنے کے لیے آپ نے ابھی آج اس کو جماعت میں کرنا ہے، گروہ کی صورت میں کرنا ہے، اور اپنے الفاظ اور اپنے جملوں کا انتخاب اتنا شگفتہ کیجئے، اتنا خوبصورت کیجئے کہ آپ آج کے اس مقابلے میں، اس کو آپ ایک مقابلہ ہی سمجھ لیں، اس مقابلے میں سب سے اچھا جو ہے اچھی تحریر جو ہے وہ پیش کر سکیں۔ ویڈیو کو روکیں اور جلدی سے اس گروہی سرگرمی کو کریں۔ جی، تو یقیناً گروہی سرگرمی بھی آپ کی مکمل ہو گئی ہوگی۔ مجھے یقین ہے آپ کی معلمہ نے، آپ کے معلم نے انتہائی انصاف کا ساتھ دیتے ہوئے
جس گروہ کی تحریر سب سے خوبصورت دلکش تھی اس کی خوب حوصلہ افزائی کی ہوگی، اور آپ سب نے بھی اس کی یقیناً حوصلہ افزائی کی ہوگی۔ اب ہم کریں گے اپنی مشق کا ایک سوال۔ سوال نمبر 5 ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ الفاظ ہیں آپ کے پاس خانہ بدوش، عارضی، دیہاتی، دیگیں اور حیثیت۔ ان کے آپ نے جملے بنانے ہیں، ان کو خوبصورت جملوں میں استعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ ایک ورک شیٹ کریں گے۔ ورک شیٹ میں آپ کے پاس سوال نمبر 1، فرض کریں کہ آپ نے یوم پاکستان پر ہونے والی آتش بازی دیکھی، وہ منظر اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت تحریر ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اس کو سوچیں، آپ اس کا تصور کریں، اگر آپ نے براہ راست نہیں بھی دیکھی تو ٹیلی ویژن پر دیکھی ہوگی، اس کو ذہن میں لاتے ہو تو آپ اس پہ خوبصورت تحریر لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ سبق کو ذہن میں رکھتے ہوئے خالی جگہوں پر مناسب الفاظ لکھنے ہیں۔ آپ نے جو سبق ہم نے پڑھا پاکستان کے رسوم و رواج، اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اور جو خالی جگہ پر کے لیے آپ کے پاس جو جملے دیے گئے ہیں ان کو مناسب اور درست الفاظ کی مدد سے مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہے ایک عملی منصوبہ۔ آپ جانتے ہیں پیارے بچوں، عملی منصوبہ جو ہے یہ ہماری کتاب میں جو سبق ہم پڑھے تھے اس کی مشق میں دیا گیا ایک سوال ہوتا ہے، یا ایک ایسا منصوبہ ہوتا ہے، ایک ایسا پروجیکٹ ہوتا ہے، کام ہوتا ہے جو آپ کی عملی زندگی سے تعلق رکھتا ہوتا ہے اور سبق سے مطابقت رکھتا ہوتا ہے، لیکن براہ راست سبق کا حصہ نہیں ہوتا۔ آپ نے اس کو کرنا ہے۔ عملی منصوبہ کچھ اس طرح سے ہے کہ دی گئی تصویر دیکھ کر بتائیں کہ یہ کون سا کھیل ہے۔ چونکہ ہم تصاویر، اشکال اور خاکوں کو آج پڑھ رہے ہیں، ان پہ اظہار خیال کرنا سیکھ رہے ہیں، تو عملی منصوبہ بھی اسی سے مطابق ہے، متعلق ہے۔ آپ نے بتانا ہے کہ کون سا کھیل ہے اور کس تہوار پر اور کس طرح کھیلا جاتا ہے، نیز اس کا تعلق کس علاقے سے ہے۔ یہ تمام تفاصیل آپ نے تحریر کرنی ہے۔ عملی منصوبہ آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ اس تصویر کی خاکہ نگاری کریں۔ آپ کی کتاب میں یہ تصویر موجود ہے۔ ایک خوبصورت سی کسی ہلکے رنگ کی کمپیوٹر شیٹ لیں اور اس پر اس تصویر کی خاکہ نگاری کریں، اس کو بنائیں، اس میں خوبصورت انداز میں رنگ بھریں، اور اس کے بعد اس کا یہ عملی منصوبہ مکمل کریں کہ یہ کون سا کھیل ہے۔ آپ اس کو نکات کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کس تہوار پر کھیلا جاتا ہے اور کس طرح کھیلا جاتا ہے یہ لکھیں، اور اس کھیل کا تعلق کس علاقے سے ہے۔ یہ تمام تفاصیل اسی کمپیوٹر شیٹ پر جس پہ آپ نے اوپر خاکہ نگاری کی نیچے لکھنا ہے۔ یہ آپ کا وہ عملی منصوبہ ہے جس کو آنے والے 2 سے 3 دنوں میں آپ نے مکمل کرنا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو آپ نے تخلیقی کام ہے، اس کو آپ نے انتہائی لگن سے کرنا ہے، دل لگا کے کرنا ہے، اس لیے آپ اس کو تسلی سے 2 سے 3 آنے والے دنوں میں کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ آج جائیں اور اس کو سر پہ سوار کرتے ہوئے جلدی سے کریں، بلکہ خوبصورت انداز میں کریں، اپنے ذہن کو، اپنی تمام سوچوں کو اس جگہ پہ ایک جگہ پہ جمع کریں اور اس کو مکمل کریں۔ پیارے بچوں، یہ ہمارا وہ سبق تھا پاکستان کے رسوم و رواج، جس کو ہم نے مختلف حصوں میں پڑھا، بہت سی نئی چیزیں سیکھی، کچھ پرانی چیزیں، کچھ پرانے حاصلات تعلم جو ہم پہلے سے سیکھ چکے تھے ان کی ہم نے مشق کی۔ انشاءاللہ یہ ہمارا سبق آج مکمل ہوا۔ کل اپنے اگلے سبق کے ساتھ یعنی درسی کتاب کے 5ویں سبق کے ساتھ ملیں گے۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔